अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ क्लियर है ना मेरी? चलिए अब अपने अपने फ़ोन जो है ज़रा साइलेंट पे कर लीजिए। चलिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और एहसानमंद हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अजीम तरीन उन्वान पर मुझे बोलने और आप तमाम को जो है सुनने की तौफीक इनायत फरमाई है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो उन्वान है, जो हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, उस कोर्स का जो उन्वान है वो क्या है, आओ अपने रब को जानने की कोशिश करें। तो इस टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि ये बड़ा अहम ही टॉपिक है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह से मैं दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला इस टॉपिक को जो है मुझे समझने और समझाने की तौफीक इनायत फरमाए। ये टॉपिक बड़ा ही अहम टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि हम अपने रब को जाने क्यों और जानने का क्या तरीक़ा है, हम अपने रब को कैसे जानेंगे और इस जानने के क्या-क्या फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह वो सारी बातें इंशाल्लाह आपके सामने रखी जाएँगी। तो सबसे पहले मैंने ये जो उन्वान को सेलेक्ट किया, क्योंकि अभी बहुत से अनावीर हमारे सामने थे, बहुत से अभी इस्लाही काम बाकी थे। हमारे मुसलमानों के दरमियान इस्लाही काम अभी बहुत से उन्वानात पर जो है बोलना था, लेकिन इन सारे अनावीन को छोड़कर आपके सामने जो उन्वान को सेलेक्ट किया गया, वो उन्वान है रब की मारिफत, वो उन्वान है रब की पहचान। तो मैंने इस उन्वान को क्यों मुंतखब किया? एक सवाल होता ना भाई, जैसे कि आप लोग इस उन्वान को जो है कोर्स ज्वाइन करें, तो आपके अंदर एक सवाल पैदा होना चाहिए कि मैंने इस कोर्स को क्यों जो है ज्वाइन किया। ठीक है, तो आपने क्यों ज्वाइन किया और मैंने इस कोर्स को ये इस उन्वान को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्यों इंतखाब किया, ये बड़ी ज़रूरी है। तो मैं चंद एक बातें आपके सामने रखूंगी तमहीदी तौर पर, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। तो तमहीदी तौर पर चंद एक बातें आपको रखूंगी कि ये उन्वान किस एतबार से अहम है, किन किन एतबार से ये जो है उन्वान अहम है, उस पर आज हमारी गुफ्तगू होंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए, मैं और आप इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में अपने आप को नेक बनाने की कोशिशें लगी कर रहे हैं। मैं अपने तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी न किसी तरीके से नेक बन जाऊँ। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी न किसी तरीके से अल्लाह की फर्माबरदार बन जाऊँ। आप लोग अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मैं अल्लाह की फर्माबरदार बन जाऊँ, मैं नेक बन जाऊँ। ठीक है, मैं जो है अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल कर जाऊँ, मैं अल्लाह की नाराज़गी वाले अमाल से बच जाऊँ। हम में से हर एक अपनी-अपनी कोशिश में लगा हुआ है। कोई बेनमाज़ी है, तो नमाज़ पढ़ने की जो है कोशिशों में लगा हुआ है। कोई जो है झूठ बोल रहा, तो हम जो है सच बोलने की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। किसी को कोई बुराई है, वो बुराई को दूर करने के चक्कर में है। हम कोई एक नेकी को अपनाने की इसमें है। कोई कुरान नहीं पढ़ता, तो वो कुरान पढ़ने की जो है कोशिश में लगा हुआ है। अलगर्ज़ दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, जिसको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, जिसको अल्लाह ताला ने दिल इस्लाम के लिए खोल खोल दिया, वो सारे के सारे लोग अल्लाह को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने-अपने नेक अमाल के जो है रास्ते से। कोई नमाज़ों से अल्लाह को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई जो है ज़िक्र व अस्कार से, कोई कुरान की तिलावत से। बहरहाल हर एक जने कोशिश कर रहा, ठीक है, कि मैं नेक बन जाऊँ। तो सबसे पहले हमें जो कोशिश करना चाहिए नेक बनने से पहले, क्योंकि मैं भी नेक बनना चाह रही हूँ, आप तमाम भी जो है नेक बनना चाह रहे हैं, और इस बात की गवाही है कि आपने इस कोर्स को जो है जॉइन किया, तो उसका एक ही मकसद है कि हम भी जो है नेक बन जाए, हमसे भी जो है अल्लाह राज़ी हो जाए। यही एक हमारा मकसद है। अगर नहीं है हमारा मकसद, तो अल्लाह ताला हम तमाम की नीयतों को दुरुस्त कर लें, और जो है अल्लाह ताला मेरी और आपकी नीयत को दुरुस्त कर दें, और हमारी और आपकी चाहत यही हो कि अल्लाह ताला इस कोर्स के ज़रिए मुझसे अल्लाह ताला जो है राज़ी हो जाए। इस कोर्स के ज़रिए अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक बना दे। इस कोर्स के ज़रिए अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी पहचान करा दे।
آمین۔ تو یہ جو کورس ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ ہم سب لوگ جو ہے نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، نمازی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں، ہاں دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ، ہم اپنے آپ کو نیک بنانے سے پہلے جو چیز کی سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو فکر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ رب کا تعارف، رب کی معرفت کے پیچھے مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی دلیل بھی، ٹھیک ہے؟ تو نیک بننے سے پہلے، اللہ کی فرما بردار بننے سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ جب تک میں اللہ کو صحیح طریقے سے نہیں جانوں گی، جب تک میں اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانوں گی نہیں، اللہ کی عظمت کا علم میرے دل میں نہیں ہوگا، تو پھر میرے اندر جو ہے میں پوری مکمل طور پر فرما برداری نہیں کر سکتی۔ یا پھر وقتی طور پر تو میں فرما برداری ہو جاؤں گی، میں نماز کی پریکٹس کر رہی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کی پریکٹس کر رہی ہوں، میں دینی علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں، تو یہ پریکٹس میری ادھوری ہو جائیں گی، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کبھی نہ کبھی آج وہ ہم کو وسوسے میں نہیں ڈالا، کل نہیں ڈالا، لیکن ہو سکتا مستقبل میں ہم جو ہے وسوسے کے شکار ہو جائیں اور اس کی باتوں میں آ کر اس نیک کام سے جو ہے چھٹ جائیں، اور ہوتا بھی ہمارے ساتھ۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ تہجد گزار بن جائیں، لیکن کچھ دن ہم سے یہ عبادت ادا ہوتی، پھر اس کے بعد یا تو صحت ہماری ایشو بن جاتی، یا پھر ہماری تھکاوٹ ایک ایشو بن جاتی، یا پھر کوئی اور ایک وجہ جو ہے آڑ آ جاتی، جس کی وجہ سے ہمارا جو نیک کام کا جو ارادہ تھا وہ بیچ میں ویسے رہ جاتا۔ ہم نے کئی مرتبہ کوششیں کی، یہ کورس جوائن کر لیں گے ہم، یہ کورس جوائن کر لیں گے ہم، جائیں گے، لیکن کچھ دن جاتے، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ وجہ بن جاتی جس کی وجہ سے وہ عبادت ہم سے رک جاتی۔ تو ایسا کیوں؟ ہم نمازہ پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ہم سے رک جاتی، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو فرما بردار بننے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ کوششیں ہماری آج ناکام ہو جا رہی۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی معرفت ہم کو حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، عقیدہ توحید کا علم حاصل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جب ہم فرما بردار بنیں گے تو پھر وہ فرما برداری میں پائیداری رہیں گی، وہ فرما برداری ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ ایسا نہیں کہ وقتی طور پر ہم عبادت کریں پھر چھوڑ دیں، نہیں۔ جب توحید کا علم ہم کو حاصل ہو جائے گا، جب ہم کو رب کی پہچان کا علم حاصل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ فرما برداری ہماری ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ کورس کو جو ہے سلیکٹ کیا گیا۔ مثال کے طور پر، دلیل کے طور پر یہ کہ آپ نے الحمدللہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس کو پڑھا، مکمل طور پر ایگزام بھی دیے، اور اچھے نمبرات سے آپ نے کامیابی بھی حاصل کی۔ تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے وہ 23 سالہ عرصے پر محیط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے، یعنی نبوت کے بعد آپ نے جو زندگی گزاری، وہ 23 سالہ پر محیط ہے، اور 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بسر کی، اور 10 سال نبی کریم مدینے میں تھے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک، ان 13 میں سے بھی 10 سال تک، کیونکہ 10ویں سال کے بعد تو معراج کا سفر ہوا، اور پھر معراج پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، تو 10 سال تک صرف اور صرف توحید کی دعوت دی گئی، اور اس کے ساتھ ایکسٹرا 3 سال توحید کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی جو ہے دعوت دی گئی۔ تو الغرض اگر ہم دیکھیں گے تو 13 سال تک ایک مسلمان کو، اپنے صحابیوں کو اللہ کے رسول نے کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی، ایمان کو بنانے کی جو ہے فکرے کی، ان کے ایمان کو بنایا، ان کو اللہ سے جوڑنے کا طریقہ بتایا، ان کو رب کی معرفت بتائی، رب کی پہچان بتائی، رب کا جو ہے علم ان کو دیا گیا۔ اور جب یہ 13 سال تک، اور معمولی عرصہ نہیں ہے یہ 1 سال 2 سال 3 سال، بلکہ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جو ہے صحابہ کرام کی تربیت بھی کی ساتھ ساتھ، اور جو ہے توحید کی دعوت دی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کو سب سے پہلے جس چیز کی ہم کو فکر کرنا ہے وہ عقیدہ توحید کی فکر ہم کو کرنا ہے۔ ہم کو اپنے رب کے بارے میں سب سے پہلے جاننا ہے، اس کے بعد دوسرے کام آئیں گے، اس کے بعد دوسرے نیک اعمال ہم کریں گے۔ تو دیکھیے 10 سال تک صرف اور صرف توحید کی دعوت دی، پھر اس کے بعد نماز کی دعوت دی، مکے میں آپ نے ڈیٹیلی پڑھ چکا، پھر مدینے میں آنے کے بعد روزہ فرض ہوا، مدینے میں آنے کے بعد جنگ فرض ہوئی، قتال فرض ہوا، جہاد فرض ہوا، پردہ فرض ہوا، شراب حرام ہوئی، سود حرام ہوا، جتنے بھی منہیات ہے، جتنے بھی معمورات ہے، جتنے بھی جو ہے احکامات ہے، وہ سب کے سب مدینے میں فرض ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نمازی بننے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ روزے دار بننے سے پہلے، ٹھیک ہے، حج کرنے سے پہلے جس چیز کے پیچھے ہم کو محنت کرنا ہے وہ عقیدہ توحید۔
جس چیز کے پیچھے ہم کو محنت کرنا ہے وہ رب کو جو ہے جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ جب ہم کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی، جب ہم رب کو جاننے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ سیکنڈ اسٹیپ ہمارا کامیابی رہے گا۔ دیکھیے جب ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے، دیکھیں ہم مائیں ہیں اور بخوبی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے رہتے ہیں وہ لوگ چلنا جب سیکھتے ہیں تو ایسی جلدی 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 چلتے نہیں، بھاگتے نہیں، بلکہ جب یہ لوگ پہلا اپنا قدم اٹھاتے تو لڑکھڑاتے ہوئے چلتے، ایک قدم، دو قدم، تیسری بار، پھر آہستہ 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 ان کو چلنے آتا۔ تو جب پہلا قدم جب اچھے سے اٹھ گیا، جب انہیں چلنا آ گیا، ٹھیک ہے، قدم کو جو ہے جمانے آ گیا، بیلنس وہ سنبھالنے آ گیا، تو پھر وہ چلنے لگتے، دوڑنے بھی لگتے اور ایسا بھاگتے کہ ہم کو پیچھے کر دیتے۔ آج دیکھتے نا ہم بچے کو کھانا کھلانے جا رہے ہیں تو بچے ہم سے زیادہ فاسٹ بھاگتے، تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلا قدم ذرا مشکل رہتا، اس کے بعد خود بخود آسان ہوتے رہتے راستے۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہم کو جو ہے پار کرنا ہے وہ رب کی معرفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے 13 سال تک دیکھیے عقید توحید پر محنت کی گئی، اس کے بعد اعمال۔ تو اگر میں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیک اعمال ہے اس کے اندر استقامت آ جائے، نیک اعمال کے اندر پائیداری آ جائے، دوام آ جائے، تو پھر رب کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 19 میں، سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ، کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو کلمہ توحید سے پہلے بھی دیکھیے فعالم بول رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے جو ہے جان لینا ہے، کس کو جاننا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ علم اگر ہم کو آ جائیں گا تو دوسرے چیزیں خود بخود آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر میں اور آپ نیک بننا چاہ رہے ہیں تو نیک بننے سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وجہ تھی میری اس عنوان کو سلیکٹ کرنے کی، کیونکہ میں اور آپ کوششیں کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، تو سب سے پہلے ہم اللہ کو جان لے کہ وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا، کن سے ناراض ہوتا، رب کی کیا ذات ہے، اس کی کیا صفات ہے، وہ کن کن صفات کا حامل ہے، یہ میرے لیے جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دوسری وجہ یہ ہے اس کورس کو جو ہے چوز کرنے کی، کہ میرا اور آپ کا جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے تھا وہ تعلق آج نہیں ہے۔ میرا تعلق جیسا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے تھا ویسا تعلق آج میرا اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے۔ میرا تعلق جیسا آپ کا تعلق، میرا تعلق جیسے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے سورہ انعام میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، سورہ انعام آیت نمبر 90 یا 80 میں ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم کلی طور پر اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں اللہ کو سمجھنے کی، اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کوشش میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو آج میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے بہت دور ہو چکا ہے، ہم آج اللہ سے بہت غافل ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہماری 24 جو ہے گھنٹے والی زندگی پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے کن کن کاموں میں گزر رہے ہیں، میں اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے، اس کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے کتنا وقت گزار رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق، جو کنیکشن ہونا چاہیے تھا وہ کنیکشن بہت ہی کمزور ہو چکا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیے جیسا میں مثال دوں گی، اصل میرا اور اللہ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے ہر خوشی میں سب سے پہلے اللہ یاد آ جائے، میرے کو جب بھی کوئی غم مل رہا، مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی، تو سب سے پہلے جو ذات کو میرے کو یاد آنا چاہیے تھا وہ اللہ کی ذات ہے۔ چاہے مجھے خوشی ملے تب بھی اللہ یاد آئے، کوئی میرے کو تکلیف پہنچے تو مجھے اللہ یاد آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تب بھی میرے کو اللہ یاد آئے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت پر میرے کو اللہ یاد نہیں آ رہے، خوشی کے موقع پر تو بھول ہی جاؤ، خوشی کے موقع پر تو ہم کو گانا بجانا یہ سب یاد آتا، اللہ کو خوش کرنا کہاں پر یاد آتا۔ تو میرا اور آپ کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گیا، ہم غافل والی جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے بارہ بار قرآن میں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کدھر جا رہے ہیں، ہم ادھر ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ تم اللہ کی طرف دوڑ لگو، ہم یہاں پر ہے، تم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک کیسا سوال ہے، دیکھیے یہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہم اپنے بچوں کو بول رہے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، میں یہاں پر ہوں، ادھر آؤں۔ تو جب کب نکلتے ہیں ایسے الفاظ، جبکہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے شیطان کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہم جو ہے اللہ کو جو ہے چھوڑ کر کسی اور کی جو ہے راہ پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہیں، آخر میں تو یہاں کھڑا ہوا ہوں، میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، تم کدھر ہیں۔ تو بہرحال تو ہمارا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو چکا۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے تھا
کہ ہر معاملے میں ہم کو اللہ یاد آ جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے مثال، آج دیکھیے میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال، جیسا آج اور میرا تعلق آج فون سے جیسا ہو گیا، ویسا تعلق اگر میرا اللہ سے ہو جائے نا، تو پھر میں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اب میں فون کی مثال کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ یہ فون ایسا ہے کہ اس فون سے ہر بچہ جو ہے متعارف ہے. ہر شخص کو معلوم ہے فون کے بارے میں. چھوٹا بچوں کو باضابطہ ہم سے زیادہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے اس فون کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو آج دیکھیے ہر چیز میں ہم فون سے کیسا کنیکٹ کرتے. کوئی بھی چیز معلوم کرنا ہے تو فوری گوگل پہ چلے گئے. وقت اگر مل گیا تو فون لے کے بیٹھ گئے. نمازیں پڑھ لیے. حد تو یہ ہے کہ ہم جو لائنز بناتے دواخانوں کے اس میں، یا پھر جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا بیمار بھی ہیں، تو ہم کو جیسے ہی وقت ملتا ویسے ہم فون لے کے بیٹھ جا رہے ہیں. ہمارے بچے اسکولوں سے فارغ ہو گئے، اسکولوں کو جو ہے بھیج دیے، گھر کی صاف صفائی ہو گئی، اب کیا کرنا، خالی وقت ہے، فون لے کے بیٹھ گئے. تو آج جیسا میرا تعلق فون سے ہے، ہم کوئی اچھی ڈش بنائے فوری جو ہے اسٹیٹس پہ ڈال دیے. کوئی غم کی فکر ملی فوری اسٹیٹس پہ ڈال دیے. ہم کوئی ہماری کو پریشانی ہوئی فوری جو ہے اسٹیٹس پہ جو ہے غم کے اشعار ہم کو مل جاتے ہیں. سیڈ جو ہے اسٹیٹس ہم کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بہت زیادہ خوش ہے تو وہ گانے ہم کو جو ہے اسٹیٹس پہ ملتے ہیں. تو جیسا میرا اور آپ کا تعلق آج فون سے ہے، اگر سیم ویسی تعلق اگر میرا رب سے جڑ جائے، تو پھر سمجھنا کہ میرا اور آپ کا میرا اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کچھ جو ہے قربت ہے. لیکن آج نہیں ہے. ہم دیکھیں خالی وقت میں قرآن کہاں پر یاد آتی، خالی وقت میں ہمارے کو جو ہے فون یاد آتا. ہاں، فون کے سیریل نہ یاد آتے، گانے بجانے جو ہے وہ یاد آتا. اللہ کہاں یہاں پر آتا. تو لہٰذا میرا اور آپ کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے تھا وہ بڑا کمزور ہو چکا. تو اس وجہ سے یہ ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا کہ اس ٹاپک کے ذریعے اللہ کرے میرے کو اور آپ کو جو ہے اللہ سے جوڑ دے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے خوشی سے جو ہے جوڑ دے. تو اس وجہ سے میں نے اس ٹاپک کو جو ہے سلیکٹ کیا. تیسری وجہ یہ کہ آج دیکھیے جب بچہ ہمارے گھر پیدا ہوتا تو ہم بچے کو جو ہے یہ بولتے کہ یہ میں تمہاری ماں ہوں، بلکہ ہم یہ تعارف کراتے. یہ دیکھو یہ ابا جان ہے، بلکہ ہم بچوں کو جو ہے پہچان کراتے. یہ دادا ہے بلکہ ہم پہچان کراتے. یہ دادی، نانا، نانی، یہ پھپھا پھپھی، خالہ خالی، سب بلکہ ہم اپنے بچوں کو تعارف کراتے. دیکھو بیٹے خالہ ہے، دیکھو بیٹے مامی ہے، سب بولتے. لیکن ہم جس کو جس سے پہچان کرانا ہے اس سے پہچان نہیں کراتے، وہ ہے رب. ہم اپنے بچوں کو سب کا پہچان کراتے، سب کا جو ہے انٹروڈیوس کراتے، انہوں یہ ہے، انہوں یہ ہے. اگر ہم کسی کا انٹروڈیوس نہیں کراتے وہ رب کی ذات ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو رات میں بیٹھ کے یہ بولتے کہ دیکھو بیٹا ہمارا رب یہ ہے، ہمارا رب یہ کھلاتا، ہم کو یہ پلاتا. ہاں میری رب کی یہ صفات ہے، میری رب کی یہ خصوصیت ہے. ہاں میرا رب ان چیزوں کا جو ہے مالک ہے. اللہ تعالیٰ کتنا قدیر ہے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرایا؟ کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ ہمارے کچھ نہیں معلوم ہے. ہمارا کچھ نہیں معلوم ہے کہ پھر ہم اپنے بچوں کو کہاں سے سکھائیں گے. اگر میں ابھی آپ لوگوں کو بولی کہ آپ اپنے والدہ کے بارے میں کچھ بولیے، یا پھر آپ کے پسندیدہ ایکٹر کے بارے میں کچھ بولیے، یا پھر آپ کے جو ہے پسندیدہ شخصیت کے بارے میں کچھ بولیے، تو امید ہے کہ کم سے کم آپ 10-15 منٹ تو بول لیں گے. یا پھر میں بولی کہ آپ اپنے بارے میں بولیے، اباؤٹ یور سیلف، تو آپ کیا بولیں گے؟ ایک 10-15 منٹ میں بولیں گے میرے کو یہ چیزیں پسند ہے، میرے کو یہ چیزیں نہیں پسند ہے، میرا نام یہ ہے، میں یہ پیدا ہوئی یہی سال. بہرحال ایک آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ تو لگ جائیں گے. لیکن اگر میں یہی سوال اپنے تعلق سے نہیں پوچھ کر یہ پوچھوں کہ بتائیے آپ کو رب کے بارے میں کتنا معلوم ہے، آپ رب کو کیسا جانتے، کیا پہچانتے، رب کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے، تو بتائیے آپ کتنی دیر تک اپنے رب کے بارے میں بول پائیں گے. میں اپنے بارے میں اگر میں بولوں، آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں 10-15 منٹ اپنے بارے میں بتاؤں گی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی میں بتا دوں. لیکن اگر رب کے بارے میں اگر ہم سے سوال کیا جائے تو یقین سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے کہ میں کتنی دیر تک اپنے رب کے بارے میں بول سکتی ہوں ایز اے مسلمان. کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب پر ایمان لائیں. اب رب پر ایمان لائے تو رب کے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ہے معنی، رب کا معنی کیا ہے، ایمان کا کیا معنی ہے، وہ سب چیزوں کا ہم کو علم ہی نہیں ہے. بس ہم مسلمان ہیں، زبانی طور پر میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام امت اللہ ہے، میرا نام فاطمہ ہے، میرا نام عائشہ ہے، تو میں سمجھ گئی میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو جان لی، اور پھر میرا ٹھکانہ بھی جنت میں ہے. تو لہٰذا ہم کو خود ہی نہ معلوم ہے اپنے رب کے بارے میں. اگر معلوم بھی ہے موٹی موٹی باتیں تو یہی بولیں گے ہم اپنے بچوں کو، یا پھر ہم یہی بولیں گے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم کو جو ہے رزق دے رہا، پھر ہم کو مر کے اسی کی طرف جانا ہے. بس چند ایک باتیں ہم بول دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نہیں بول سکتے. یقین مانو کہ آپ بھی، میں بھی نہیں بول سکتی یہ باتیں. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے ایک کورس کو انتخاب کیا کہ میں بھی اللہ کو جان سکوں اس کورس کے ذریعے، اور آپ بھی جو ہے جان سکیں. ٹھیک ہے. تو ہم جانیں گے تب ہم اپنے بچوں کو پہچان کرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے. اور دوسری بات
تیسری بات کہ میں نے اس کورس کو کیوں انتخاب کیا، وہ یہ کہ دنیا میں ہم دیکھتے کہ ہم پر جو سب سے زیادہ احسانات کرتا نا، تو اس کے احسانات کو ہم نہیں بھولتے، یعنی ہم اپنے محسن کو نہیں بھولتے. دنیا میں جو بھی ہم پر جو ہے مشکل وقت پر ہمارے ساتھ دیے، ہاں ہمارے جو ہے خوشی میں شریک ہوئے، ہمارے غم میں شریک ہوئے، یا پھر مجھے کبھی بھی مصیبت پڑی تو انہوں میری جو ہے ہیلپ کرے، چاہے مالی تعاون کیے یا پھر جو ہے کوئی تسلی والے جملے دیے، تو میں کبھی بھی اپنے محسن کو دنیاوی اعتبار سے نہیں بھولتی. ٹھیک ہے، ہمیشہ ان کو جو ہے یاد رکھتی ہوں، ان کا شکریہ بجا لاتی رہتی ہوں. تو اگر سب سے زیادہ اگر مجھ پر اور آپ پر کسی ذات کا سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اگر مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر جس کا سب سے زیادہ احسانات ہے، وہ کس کے احسانات ہے سب سے زیادہ؟ جس کے احسان تلے ہم دبے ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہم کبھی اللہ کا احسان چکا ہی نہیں سکتے، ہم اللہ رب العالمین کے احسان کو شمار ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک باریک سا نقطہ گرامر کے اعتبار سے، ہم 12 بار قرآن میں پڑھتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، تم اللہ کی نعمتوں کو جو ہے گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے. لیکن اب نعمت کی جمع تو بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یا بنی اسرائیل اذکر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، کہ میری نعمت کو یاد کرو. حالانکہ اللہ کی نعمتیں بہت سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر لفظ واحد کا ذکر کرے، نعمت. تو کیوں ذکر کرے؟ تو علماء کرام اس کی ایک باریک سا نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. حالانکہ نعمتیں بہت ساری ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. ہم ایک نعمت کا جب حق ادا کرنے کی جب باری آئیں گی تو ہم ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے. یہ آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے. اس آنکھ کا حق یہ ہے، نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھیں، ہاں ہم جو ہے ان آنکھوں سے برائی کو نہ دیکھیں. تو بتائیے آج ہماری آنکھیں کتنے کتنے غیر محرموں کو ہم نے دیکھا، کتنے کتنے جو ہے سیریلوں کو دیکھا، کتنے کتنے جو ہے ڈراموں کو دیکھا، کتنے فحش جو ہے سینز کو ہم نے دیکھا. تو بتائیے کیا ہم اس آنکھ کا حق ادا کریں؟ نہیں کرے. یہ کان کو دیکھ لیجئے، یہ کان اللہ کی بڑی نعمت ہے. اگر یہ کان نہیں سن سکے ہم، تو پھر جو ہے اگر ہم سامنے والا جو بول رہا نہیں سمجھ سکیں تو پھر ہم اس کا رپلائی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ سننا بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو بتائیے اس نعمت کا ہم نے حق ادا کیا؟ کیا ہم ان کانوں سے فحش باتوں کو نہیں سنا؟ کیا ہم ان کانوں سے جو ہے گانوں کو نہیں سنا؟ کیا ہم جو ہے گالیاں وغیرہ ہم نے نہیں سنی؟ تو بہرحال اس کان کا بھی ہم حق ادا نہیں کریں. ویسے ہی زبان کو لے لیجیے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ جو قوت گویائی ہے، بولنے کی جو طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ خود سورہ جو ہے رحمان میں اس کو نعمت گنایا، علمہ البیان، کہ ہم نے اس کو جو ہے بیان کرنے کی صلاحیت دی، ہم نے اس کو بولنے کی طاقت دی. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو بتائیے کیا ہم اس نعمت کا حق ادا کر سکتے؟ کیا ہم اس زبان سے صرف اور صرف ایسے کلمات نکالے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے، ایسے کلمات کو ہم اپنی زبان پر آنے ہی نہ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے؟ ظاہر سی بات ہے یہ نام ہم سے جو ہے ہوتے رہتے، غلطیاں گناہیں ہوتے رہتی. تو لہٰذا ہم اس زبان کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نعمت کا ذکر کیا. اگرچہ کہ ہم نے تم کو بہت سی نعمتیں دی، لیکن جب ہم نعمت کے جب حق کی ادا کرنے کی بات آئی، نعمت کی حق کے ادائیگی کی جب بات آئیں گی، تو آپ ایک نعمت کے بھی، میں اور آپ ایک نعمت کے بھی حق کے جو ہے ادا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں. جو ہم کو جو زندگی ملی، جو ہم کو جو سانس ملی، یہ سانس بھی دیکھیے، ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کے احسان کے محتاج ہیں. ایک ایک سانس، جو میری سانس اندر جاری اور جو باہر آ رہی، وہ سانس کے بھی جو ہے ہم محتاج ہے اللہ کی. اتنے ہم محتاج ہے دیکھیے، لیکن ہم اپنی محتاجی کو ماننے کے لیے تیاری نہیں، ہم اپنے رب کو محسن ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. ایک منٹ ہم دیکھیں، لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ کتنے، دیکھیے اگر یہ سانس کچھ دیر کے لیے رک جائے تو بتائیے میں اور آپ کیا کر سکتے؟ کچھ لمحے کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے اگر سانس چلی گئی، ختم، انسان کی زندگی ختم. اب وہ پھر دوبارہ اس کو جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا. تو سانس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیسا انتظام کیا کہ فری میں ہم کو سانس مل رہی. لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا سانس کی جو پرابلم ہوئی، جس کسی کو سانس زیادہ آ رہی، کسی کو سانس میں کمی آ جا رہی، تو کتنا لوگ پریشان ہوئے. ہاں، اپنے اپنے گھروں میں جو ہے سلنڈر لا کے بھی رکھ دیے تھے، آکسیجن جو ہے لا کے رکھ لی تھے کہ کبھی بھی ہم کو ضرورت پیش آ سکتی. تو یہ ایک سانس کی اہمیت ہے کہ ہم اللہ کے کتنے احسانات کے محتاج ہیں. میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک سانس کے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. کچھ منٹ ہمارے لیے ہے سانس رک جائے
تو بتائیے، ختم انسان کی زندگی ختم۔ تو ایک ایک سانس جو میرے اندر آ رہی، میں جو باہر چھوڑ رہی ہوں، یہ سب دیکھیے اللہ کی محتاج ہے۔ کھلانے پلانے کھانے پینے کے ہم محتاج ہیں۔ اگر سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ڈاکٹر میں کو منع کر دیا یہ نہیں کھانا ہے، تو بتائیے کتنی میں محتاج ہوں۔ سب نعمتیں ہیں لیکن کھا نہیں سکتی ہوں۔ یا پھر جو ہے ہم سب کھا رہے ہیں لیکن یہ زبان کی ٹیسٹ چلے جائے، صرف صرف زبان تو ہے میرے پاس، سب چیز میں کھا سکتی ہوں، مال ہے میرے پاس، سب ہے، لیکن یہ کھانے کا ٹیسٹ اگر چلے جائے تو بتائیے کچھ سمجھ میں آئیں گا ہم کو کیا کھا رہی؟ بے پھل کھا رہی بھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی کڑوی چیز کھا رہی بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کوئی میٹھی چیز کھا رہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی تیکھا کھا رہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو دیکھیے یہ ٹیسٹ بھی کتنے ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ تو جتنا ہم پر اللہ کا ہم احسان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کرنا ہے، کوشش ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے محسن کو جاننے کی، اس کو پہچاننے کی، اس کو خوش کرنے کی، اس کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنے کی میں کوشش ضرور کر سکتی ہوں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کورس کے ذریعے اپنے محسن حقیقی کو جان سکیں، کہ جس کا احسان کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں گزار سکتے، جس کے احسان کے بغیر ہم سیکنڈ نہیں گزار سکتے، اس کا جاننا سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ میں اپنے محسن کو جانوں گی کہ اگر دیکھیے میں اپنے شوہر کو جتنا میں جانتی ہوں، اپنی جو ہے بچوں کو میں جتنا جانتی ہوں کہ کون سے کاموں سے میرا شوہر خوش ہوتا، کون سے کاموں سے وہ ناراض ہوتا، تو پھر میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ ان کو خوش بھی کروں، پھر ویسے کام بھی نہیں کرتی ہوں جس سے کہ وہ جو ہے ناراض ہو جائے۔ تو سب سے زیادہ جو میرے پہ احسانات ہے وہ اللہ کی احسانات ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے میرے کو کوشش کرنا رہے گا، اس کو جاننے کے لیے پھر میرے کو جو ہے محنتیں کرنی ہوں گی۔ تو یہ کورس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے کیا کیا ہم پر احسانات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو احسان یہ ہے کہ کھانا پینا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت پر غور کیجئے کہ جب ماں ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہی رہتا، تو اللہ تعالیٰ وہ بچہ پیٹ میں جب رہتا تو مانگتا نہیں، وہ بچہ جب پیٹ میں رہتا تو روتا نہیں، وہ بچہ پیٹ میں جب رہتا تو پھر جو اپنی غلاظت کو باہر نہیں نکالتا، آواز نہیں نکالتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بن مانگے مانگ رہا بھی نہیں، بلا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے ذریعے اس کو رزق پہنچا رہا۔ اس لیے ڈاکٹرز بولتے نا کہ ماں اگر اچھا کھائیں گی، صحت مند غذا کھائیں گی، تو پھر بچے کو بھی جو ہے اچھا خون ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ غور کیجئے بچہ مانگ رہا کیا کھانے کو وہاں پر، کیا بچہ رو رہا کیا وہاں پر، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بلا مانگے اللہ تعالیٰ بچے کو وہاں پر رزق پہنچا رہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ بلا مانگے وہاں پر بچے کو رزق پہنچا رہا، تو پھر ہم مانگنے پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور بضرور جو ہے رزق پہنچائیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم بغیر کسی کھائے کے مانگے کے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو کھلا رہا، بغیر کسی مانگے کے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے پلا رہا، بغیر کسی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے احسانات پہ دے رہے، ہم بول رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہوا دیجیے تاکہ میں ہوا جو ہے سانس لے سکوں، کیا ہم مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو پانی دیجیے تاکہ میں جو ہے اپنے بیسک جو نیڈس ہے، بیسک جو بنیادی جو ضرورتیں ہیں میں اس کو جو ہے پوری کروں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں، ہوا، پانی، آگ، یہ سورج کی روشنی، یہ بن مانگے اللہ تعالیٰ ہمارے کو دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی روشنی کی کتنی اہمیت ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ہمارا ایک ٹاپک رہے گا کہ ہم اپنے رب کو کیسا پہچانے اس کی مخلوقات اور اس کی نشانیوں کے ذریعے، انشاءاللہ تب میں آپ کو بتاؤں گی ہر ایک چیز کی جو ہے اہمیت کیا ہے۔ بس آج اتنا سمجھ لیجئے کہ سورج کی جو روشنی پڑ رہی، کیا ہم نے اللہ سے مانگا کہ اللہ صبح ہوتے ہی جو ہم کو سورج کی روشنی دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ بن مانگے دیکھیے جو ہم کو بیسک ضرورتیں ہیں، کیونکہ انسان کو جو ہے زندہ رہنے کے لیے، اس کی اعضاء کو مضبوط ہونے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے، پینا بھی ضروری ہے، دھوپ بھی ضروری ہے، رہنے کے لیے گھر بھی ضروری ہے، تو یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے بیسک جو نیڈس ہے وہ سب کو مہیا کر دے اللہ تعالیٰ۔ میرے کو بھی کھانا دے رہے ہیں، غریب کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھلا رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر جو ہے سورج نکل رہا، ہر ایک کو جو ہے دھوپ دے رہا، تو یہ اللہ کی جو ہے نعمت ہے۔ تو یہ نعمتوں کو ہم جاننا، پھر اس نعمت کو نعمت جاننا، نعمت کو پہچاننا، تبھی ہم اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم پر جو نعمتیں آ رہی، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر نعمتیں برسا رہی، وہ اگر نعمت کا علم ہوگا تبھی ہم کیا کریں گے، اللہ کا شکر بجا لا سکتے ہیں۔ ہم اگر نعمت کو نعمت نہیں سمجھیں گے تو پھر شکر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اب ہمارا شوہر دن بھر کما کے لا رہے ہیں پیسے اور میں اس کو نعمت نہیں سمجھ رہی ہوں، تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکوں گی میں۔ تو اللہ کا شکر کرنے کے لیے سب سے پہلی جو صفت، جو شرط ہے وہ یہ کہ میں نعمت کو نعمت جانوں۔ تو جب میں نعمت کو نعمت جانوں گی تو اللہ کا شکر بھی ادا کروں گی، پھر جو ہے اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پہ بھی لاؤں گی اور اللہ کو خوش کرنے کی جو ہے کوشش کروں گی۔ تو یہ ایک وجہ تھی یہ کورس کو انتخاب کرنے کی۔ دوسرا یہ کہ ہم دیکھیے گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ آپ تمام کو معلوم ہے ماشاءاللہ کہ شرک کتنا بڑا اہم گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس میں ایک جو نقصان ہے شرک کا، بس وہ ایک نقصان بتاؤں گی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ جنت کو حرام قرار دے رہا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت کو جو ہے حرام قرار دی۔ ومأواہ النار، پس اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ رہیں گی۔ وما للظالمین من انصار، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کا جو ہے مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا۔ تو شرک کا ٹھکانہ، شرک کا نتیجہ جہنم، ٹھیک ہے، شرک سے بچنے کا جو ہے نتیجہ جنت۔ تو اللہ رب العالمین کا جب ہم کو علم حاصل ہو جائے گا، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، مانگے تو دینے والا ہے، تو یہ جب میرے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاؤں گی تو پھر میں در در کے دروازہ جو ہے کھٹکھٹاؤں گی۔ جب میرے کو اللہ کا علم حاصل ہو جائے گا، اللہ کی معرفت میرے کو حاصل ہو جائے گی، تو پھر میں شرک سے محفوظ ہو جاؤں گی۔ آج انسان دیکھیے جو شرک کرتا ہے انسان، ہاں، درگاہوں پہ جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک رہا، سجدہ کر رہا، اس سے دعائیں مانگ رہا، تو کیوں مانگ رہا؟ اس کی ایک وجہ، وہ اللہ کو نہیں جانتا۔ آج جتنے بھی انسان جو شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آج تو ہم محفوظ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ نہ کر دے جس کی وجہ سے ہم جو ہے شرک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ موحد بنائے، شرک سے جو ہے محفوظ رکھے۔ تو شرک کب کرتا ہے انسان؟ جب اس کو معلوم ہو کہ ہماری دعائیں اللہ نہیں سنتا، جب اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ تک میری دعائیں پہنچا دیں گا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگوں؟ تو لہٰذا رب کا تعارف اس کو نہیں حاصل ہے، وہ رب کو نہیں جانتا، وہ رب کو نہیں پہچانتا، تبھی وہ شرک کرتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ روزانہ ہر رات جو ہے فجر سے پہلے ایک ندا لگا رہے ہیں۔ ہاں، جو ہے کسی وقت جو ہے شیخ معاذ، ہمارے جو ہے ایک شیخ محترم ہیں، انہوں جو ہے بتائے تھے، یا پھر کوئی اور بھی بتائے تھے، کہ عام طور پر یہ جو ہماری 5 ٹائم کی جو نمازیں ہیں، اس میں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ تہجد کی نمازوں میں اور جو ہے فرض نماز میں کیا فرق ہے؟ تو بس ایک فرق بتاؤں گی میں، کہ تہجد میں فرض نمازوں میں دیکھیے اللہ رب العالمین مؤذن کے ذریعے بلا رہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مؤذن کے ذریعے کہلوا رہے۔ لیکن تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کسی مؤذن کو نہیں بولے، بلکہ خود فرما رہے، ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں مانگ کو پوری کروں، ہے کوئی ضرورت کو جو ہے ضرورتوں کو پوری کرنے والا، ہے کوئی جو ہے اپنی حاجت مانگنے والا جس کی میں حاجت کو پوری کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود ندا لگا رہے یہاں پر فرض نمازوں میں دیکھیے بندے خود پکار رہی، آؤ ہماری طرف، اللہ کی طرف آؤ، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ ندا کون لگا رہے، آواز کون لگا رہے؟ ایک مؤذن لگا رہا ہے، ایک انسان لگا رہا۔ لیکن تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے۔ اب دیکھیے رات کے وقت اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو میں اس کی مانگ کو پوری کروں۔ تو جب میرے کو علم ہو جائے کہ میں جو بھی چیز مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ میں مانگ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر سکتا، تو بتائیے وہ درگاہوں پر جا کر پھر کیوں اپنا جو ہے ماتھے کو ٹیکیں گا؟ جب اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر مانگ کو پوری کریں گا، میری ہر حاجت کو پوری کریں گا، میری ہر دعا کو پوری کریں گا، تو پھر وہ شخص قبرستان پر جا کر کیوں مانگیں گا؟ خبر سے جا کے کیوں مانگیں گا؟ نہیں مانگیں گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شرک سے بچنے کے لیے بھی سب سے پہلے ہمارے کو کیا ضروری ہے؟ رب کا تعارف ضروری ہے۔ جب میرے کو رب کی معرفت حاصل ہو جائیں گی تو میں شرک جیسے عظیم گناہ سے میں بچ جاؤں گی، شرک جیسے عظیم گناہوں سے میں بچ جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں انشاءاللہ پھر آگے اور تفصیلی طور پر بولتے جاؤں گی۔ اور کیا فائدہ ہے یہ کورس کو جو میں نے انتخاب کیا؟ اس کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج میری اور آپ کی زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی، ہماری زندگی صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں جو ہے بسر ہو رہی۔ ہاں، ہماری صبح فجر کو چھوڑ کر ہماری جو ہے فجر کی جو ہے نماز ہماری قضا ہو جا رہی، یا پھر فجر پڑھ لے رہے ہم تو پھر جو ہے قرآن کی تلاوت اذکار نہیں ہو رہے، یا پھر نیند میں سے اٹھتے ہی ہمیں کو دعا کہاں یاد آتی، رات کو سوتے وقت ہمیں کو دعا کہاں یاد آتی، بچوں کو مارتے مارتے جو ہے ہم بھی سو جاتے، بچے بھی سو جاتے، ڈانٹتے ڈپٹتے بچے بھی سو جاتے، ہم بھی سو جاتے۔ تو ہماری صبح و شام اگر ہم غور کریں گے تو نافرمانیوں میں گزر رہی ہماری۔ اب وہ نافرمانی بول تو ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم خالی فون نہیں دیکھ رہے، جوا کھیل رہے، شراب پی رہے۔ عام طور پر ہم گناہ بول تو یہ چیزوں کو تصور میں لاتے، شراب پینا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ہم گناہ تصور کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کو گناہ نہیں سمجھا کہ ہم نیند میں سے اٹھ رہے ہیں تو دعا پڑھے بغیر اٹھ رہے ہیں، ہم نے اس کو رب کی نافرمانی نہیں سمجھی کہ ہم رات میں سو گئے، اگر رات میں سوتے وقت ہم نے دعا نہیں پڑھی تو ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے یہاں پر اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کی، ہم نے جو ہے گناہ کا کام کیا، نہیں سمجھتے ہم۔ ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب سا جو ہے ایک خیال آ گیا کہ ہم نے گناہ کو، بڑے بڑے جو گناہ رہتے اسی کو گناہ تصور کیا،
ٹھیک ہے، شراب کو، قتل کو، زنا کو، اسی کو ہم نے گناہ تسلیم کیا. لیکن جو چھوٹی چھوٹی زندگی، جو روزمرہ کی جو سنتیں ہیں، اس کو چھوڑنا ہم نے گناہ نہیں سمجھا. کھڑے رہ کے ہم پانی پی لیے، فریج کے پاس گئے، بوٹل نکالے، گٹ 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 جو ہے پی لیے، ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا. جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے. آپ پانی کھڑے رہ کے پی رہے ہیں تو 7 سنتیں آپ سے چھوٹ جا رہی. آپ پانی کو دیکھ کے نہیں پی رہے ہیں، گٹا گٹ بوٹل کھولے، ڈھکن کھولے، پی لیا. آپ بسم اللہ نہیں پڑھے، الحمدللہ نہیں بولے، تو ایک پانی کی 7 سنتیں آپ چھوڑ دیے. تو یہ 7 سنتیں جو چھوڑ رہے، کیا ہم نے گناہ تصور کیا؟ نہیں کیا. یہ میرا اور آپ کا بڑا المیہ ہے. خالی ہم نے بڑے بڑے گناہوں کو گناہ تصور کیا، اور جو نبی کی سنتیں ان کو چھوڑنا ہم نے گناہ تسلیم نہیں کیا. تو بہرحال ہماری جو زندگی بسر ہو رہی وہ گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی. کسی نہ کسی طریقے سے ہم گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم کیا ہے؟ خطا کار ہے. ٹھیک ہے. ہر بنی آدم، ہر انسان کیا ہے؟ گناہ کرتا. تو اگر میں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی سے جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بتایا یہ جا رہا تھا کہ انسان کی زندگی دیکھیے گناہوں سے بھری پڑی ہے. وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی میں جو ہے زندگی بسر کر رہا. کبھی نہ کبھی دن میں کسی نہ کسی حصے میں ہم سے جو ہے گناہ کا کام ہو جاتا. تو لہٰذا اگر میں اور آپ چاہ رہی ہیں کہ میری زندگی میں گناہ زیادہ نہ ہوں، وہ تو ہوتے رہیں گے تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے. اگر میں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی سے جو ہے گناہ نکل جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا رہے گا؟ اللہ کی معرفت. اللہ کی جو ہے معرفت اگر ہمارے کو حاصل ہو جائیں گی تو پھر انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا. وہ کیسا؟ دیکھیے سلف و صالحین کا ایک قول ہے. یہ سلف و صالحین یعنی پچھلے جو ہمارے نیک صالحین لوگ جو گزرے، اس کو بولیں گے آپ سلف و صالحین. جو نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کو ہم کیا بولیں گے؟ سلف و صالحین. تو یہ لوگوں کا ایک قول ہے کہ من کانا باللہ عارف کانا منہ اخوف. من کانا باللہ عارف، جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانیں گا. عارف یعنی جاننا، پہچانا. کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانیں گا، کانا منہ اخوف، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا. تو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، یا گناہ کم سے کم ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے رب کی معرفت. اللہ تعالیٰ خود سورہ قرآن میں جو ہے سورہ فاتر میں ارشاد فرما رہے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندے ہی جو ہے، اس کے بندوں میں سے عالم. عالم سے مراد سرٹیفکیٹ والے عالم نہیں، سند والے عالم نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کو جاننے والے ہیں، وہی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. تو جو اللہ کو جتنا جانے گا وہی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرے گا. ٹھیک ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرے گا وہی اس کی زندگی گناہوں سے پاک رہیں گی. سمجھ آ رہی نا بات؟ ہم جتنا اللہ کو جانیں گے، جتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے، اتنا ہی ہم اللہ سے ڈریں گے. اور جتنا ہم اللہ سے ڈریں گے اتنا ہی ہماری زندگیوں میں گناہ کم ہوتے جائیں گے. تو اس اعتبار سے
گناہوں سے اگر خالی زندگی گزارنا ہے تو پھر رب کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مثال سن لیجئے فرشتوں کی۔ آپ نے بارہ بار حدیث کو سنا، گزشتہ ہماری سیرت کے کورس میں غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ فرشتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہنے والی مخلوق ہے زمین پر، اور زمین و آسمان میں بہت سارا جو ہے فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے جو سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے اور جو اللہ کے سب سے قریب رہیں گے وہی اللہ کو سب سے زیادہ جانیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جانیں گے وہی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈریں گے، ٹھیک ہے؟ تو مثال دیکھیے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ جو قریب ہے ڈسٹینس کے اعتبار سے، مساوت کے اعتبار سے، یا علم کے اعتبار سے، جو سب سے زیادہ قریب جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حاملین عرش آپ نے سنا، اللہ کی عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ قریب مقرب فرشتے ہیں، یہ اللہ کے بالکل قریب رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی دنیا میں اگر کوئی حکم نافذ کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں یہ کرتے ہیں، تو اللہ کی آواز، اللہ کے حکم سنتے ہی کیا ہو رہے ہیں؟ پورے کے پورے فرشتے، جتنے بھی آسمان میں فرشتے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بات سن رہے ہیں، وہ سب کے سب بے ہوش ہو جا رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے بے ہوش ہو جا رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ جب خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا حکم نافذ کرنے کے بعد خاموش ہوتے ہیں، تو پھر فرشتے آپس میں پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو پھر حضرت جبریل امین فرمائیں گے کہ تمہارے رب نے یہ کہا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان بے ہوش کب ہوتا؟ ڈر کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ہم سب دیکھیے کہ اسکول لائف سے ہو کر جو ہے بڑے ہوئے، ہم نہ کبھی اسکول کا جو ہے چہرہ ہم نے دیکھا، کبھی ہمارے ٹیچرز بہت سخت مزاج کے رہتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں جو ہے ڈر کی کیفیت پیدا ہو جاتی، ہم کتنے ہی آنسر یاد کر کے جاتے، پکا کر کے جاتے، گھر میں تو ہم اچھا سناتے، لیکن جیسے ہی ٹیچر کے پاس جاتے، ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے وہ ہمارا آنسر یاد کیا ہوا بھول جاتے ہیں۔ کبھی ہوا نا ہمارے ساتھ، اکثر و بیشتر ہم نے اپنے جو ہے طالب علمی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ہم ہیبت کے مارے، ڈر کے مارے جو آنسر یاد کر آتے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہیبت میں آ کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جو ہے یہ لوگ بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ ہم تو آنسر بھول جا رہے تھے خالی ٹیچر سے، لیکن یہ فرشتے اللہ کی ہیبت، اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے جو ہے بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ پھر ان لوگ بے ہوشی جب ختم ہو جائیں گی تو تب بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر فرمائے کیا؟ وہ بات بھی نہیں سنے، اتنی جو ہے بے ہوشی طاری ہوگی۔ تو جتنا قریب رہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو جتنا ہم جانیں گے، جتنا ہم پہچانیں گے، اتنا ہی ہمارے اندر خوف پیدا ہوگا، اور خوف گناہوں سے جو ہے دور بچائیں گے۔ اور ایک مثال سن لیجئے کہ ہم اکثر و بیشتر سفر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹریفک کا جو نظام ہے، جو کیا بولتے ہیں ہم اس کو، ٹریفک جو رولز رہتے، سگنلز جو رہتے، ہمارے کو معلوم ہے کہ ریڈ اگر آیا رنگ تو ہم کیا کرتے؟ رک جاتے، گرین لائٹ بتائی تو ہم جو ہے آگے چلے جاتے۔ تو یہ سگنلز کو فالو کب کرتا انسان؟ جب اس کو یقین ہے کہ اگر ہم سگنل کو کراس کریں گے تو پھر وہاں سے چالان پڑیں گا، وہاں پر ٹریفک پولیس ٹھہری بھی ہے، اور اگر ہم وہاں پر اس کے رولز کو فالو نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ہے چالان ہم سے لیں گا۔ تو ہمارے کو جب ہمارا حاکم کے بارے میں جب معلوم ہوگا، جب ہمارے کو ٹریفک پولیس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اگر میں یہ ریڈ لائن کراس کر کے چلے گیا تو پھر مجھ سے چالان ہوگا، تو بتائیے کہ ہم وہاں پر رکتے بھاگتے وہ جو ہے کراس کرتے ہم وہ سگنل؟ ظاہر سی بات ہے، اگر وہاں پر ٹریفک پولیس ٹھہرا ہوا ہے اور اگر ہم کو جو ہے پورے جو ہے دیکھ رہا کہ ہم اگر آگے بڑھ جائیں گے تو ہم کو چالان کر دیں گا، اب تو ڈر بھی نہیں ہے، وہ پولیس والے کو روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر چلے گا تو بس فوٹو کھینچ لیے تو پورا ہمارے جتنے بھی جو ہے جرمانہ ہے وہ پورا ایک جگہ جمع ہوتے جا رہا، کبھی نہ کبھی تو پکڑے جائیں گے، تو پھر پورا جرمانہ آپ سے ایک ساتھ وصول کرتے۔ تو بہرحال ہم یہ ٹریفک رولز کو کب فالو کریں گے؟ جبکہ ہمارے کو معلوم ہو کہ اگر میں یہ کراس کروں گا تو یہ ٹریفک پولیس والا میرے کو جو ہے جانے نہیں دیں گا، میرے سے جو ہے جرمانہ لیں گا، چالان لیں گا، تو لہٰذا میں کیا کروں گی؟ وہ رولز کو فالو نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ نہیں تو عام بات ہے۔ تو ویسی اگر میرے اور آپ کے بنانے والے خالق، میرے اور آپ کو ساری دنیا کو بنانے والے خالق، مالک، حاکم کے بارے میں اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے تو میں کبھی بھی اللہ کے جو بتائے ہوئے ڈیڈ لائنس ہے اس کو میں پار نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے حدود ہے میں اس کو نہیں پھیلاؤں گی، اس کے آگے میں نہیں جا سکوں گی، کیونکہ مجھے ڈر رہے گا کہ اگر میں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے خلاف میں آگے بڑھ جاؤں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ میرے کو
ڈیڈ لائن بتا دیا، اگر میں وہ ڈیڈ لائن کے آگے کراس کروں گی تو پھر اللہ تعالیٰ میرے کو سزا دیں گے جہنم کی شکل میں. ٹھیک ہے، تو یہ کب میں بچوں گی، کب میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں گی؟ کب؟ جب کہ میرے کو اللہ کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے، جب کہ میرے کو اللہ کی معرفت آ جائے، جب میں اللہ تعالیٰ کو جاننے لگوں گی، جب میں پہچاننے لگوں گی، تو تب جا کے میں جو ہے اللہ کی فرما برداری بھی کروں گی، اللہ تعالیٰ کے جو ہے منع کردہ چیزوں سے بھی جو ہے میں رک جاؤں گی. تو اس لیے بھی دیکھیے یہ ضروری ہے ہم کو رب کی معرفت کے بارے میں جاننا، تاکہ ہماری زندگیوں میں سے جو ہے گناہ کا تصور ہی چھٹ جائے. ٹھیک ہے، تو آج عام طور پر ہم، جیسے کہ میں آپ کو بتائی ابھی، کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کو جو ہے گناہ تصور کرتے، چھوٹے گناہوں کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے. تو ہمارے سلف الصالحین کا کہنا ہے کہ فرماتے یہ ان کا قول، ان کا مقولہ ہے، لا تنظر الی صغار المعصیت، کہ تم چھوٹے گناہ کرنے، بلکہ یہ ذہن میں مت لو ارے میں تو چھوٹا گناہ کر رہی نا، ارے میں جھوٹی چ بول رہی نا، ارے میں یہ کر رہی نا. نہیں، گناہ چھوٹا ہے بلکہ تم یہ مت دیکھو، بلکہ کیا دیکھو، ولیکن انظر الی زمین، کہ تم دیکھو اس بڑے کی طرف جس کی تم نافرمانی کر رہے، اس عظیم شخص کی طرف دیکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے، وہ ذات کی طرف دیکھو، وہ ذات تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے بڑا ہے. تم یہ دیکھو کہ تم بڑی ذات کی نافرمانی کر رہے، یہ نہ دیکھو کہ میں چھوٹی نافرمانی کر رہا ہوں نا، یہ مت دیکھو، بلکہ کس ذات کی نافرمانی کر رہے وہ ہم کو دیکھنا ہے. جب مجھے یقین ہو جائے کہ میرے رب کی جو ہے اللہ اکبر کی میں نافرمانی کر رہی ہوں، تو وہ نافرمانی کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نافرمانی بڑی ہے، میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ یہ نافرمانی چھوٹی ہے، بلکہ بس میرے نظر میں یہ رہتا کہ میں رب کی نافرمانی کر رہی ہوں، اور میرا رب کیا ہے، اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے. تو یہ ہمارے سلف الصالحین کا کہنا ہے کہ تم جب گناہ کر رہے ہیں تو یہ مت سوچ کے کرو کہ یہ تو چھوٹا ہے نا گناہ، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس عظیم شخصیت کی جو ہے تم نافرمانی کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوائنٹ تھا. اور آخری اہم بات جو میں نے اس کورس کو جو ہے انتخاب کیا، یا پھر اس کی اہمیت ہی بول لیجئے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہر ایک کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ جو ہے انسان فرمان بردار ہو، چاہے وہ انسان نافرمان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، خواتین ہو، مرد ہو، ہر ایک کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کا اس پر جو ہے یقین ہے. ٹھیک ہے، ہم ڈیٹیلی بات جو ہے سیرت میں اس کے پر جو ہے تفصیلی طور پر گفتگو کرے تھے کہ ہر نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بشر خالی نہیں ہے. تو جب مرنا ہے تو مر کے جانا کہاں ہے؟ ایک سوال. جب ہمارے کو مرنا ہی چاہیے، یقینی بات ہے مرنا ہے ہر ایک کو. ہم دنیا میں کئی جو ہے اپنی کھلی آنکھوں سے ہم نے کئی کو جو ہے مرتے ہوئے دیکھا، ہاں کسی کو دفناتے ہوئے ہمارے بھائیوں نے دیکھا، بیٹوں نے دیکھا، شوہروں نے دیکھا، سب نے جو ہے دیکھا مرتے ہوئے، دفناتے ہوئے. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب ہم کو مرنا ہی ہے تو مر کے جانا کہاں پر ہے؟ یہ اصل اہم سوال ہے. مرنا تو سبھی کو ہے، مر کر جانا کہاں پر ہے، وہاں پر جا کر اس کی کیا تیاری کرنا ہے، وہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم مختصر گھر کے لیے 60 سالہ، 70 سالہ، 40 سال ہم کو زندگی دنیا میں رہنا ہے، اس کے پیچھے اتنی محنت، اس گھر بنانے کے پیچھے اتنی محنت، پھر گھر بنائے بلکہ اتنی خوشی. تو یہ تو عارضی گھر ہے. 40 سال 50 سال کے بعد یہ گھر پھر ہم اپنے وارثوں کو دے کے حوالے کر کے رخصت ہو جانا ہے. ہم دیکھے ہمارے جو والدین تھے وہ رخصت ہو گئے، ان کا گھر ہمارے نصیبے میں آیا، ہمارے حصے میں آیا، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یہی گھر، یہی پراپرٹی، یہی جائیداد، یہی مال و اسباب ہمارے وارثوں میں جو ہے تقسیم ہو جائیں گا. جو اصل گھر ہے وہ گھر خبر ہے. اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ خبر میں جو جب ہم کو ڈالا جائے گا تو ابھی جو ہے لوگ ہٹیں گے بھی نہیں. مردے کو جب دفنائیں گے، میت کو جب زمین پہ جو ہے دفنائیں گے، خبر میں ڈالیں گے، مٹی برابر ہو جائیں گی، پھر جیسے ہی ابھی ہم ہٹیں گے بھی نہیں، بلکہ ہماری جو ہے آوازیں بھی سنیں گا، جو مردہ ہے، جو میت ہے، وہ ہمارے چلنے کی آواز بھی سنیں گا. تو تبھی جسے اس کی آنکھ کھل جائیں گی، اس کی جسم میں جو ہے روح پھونک دی جائے گی، اور فرشتے آ جائیں گے، جبکہ ہم وہاں پر موجود ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردے کے پاس جب میت کو جب دفنا دو تو دفنانے کے بعد کچھ عرصہ، کچھ دیر وہاں پر رکنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس ہوتا الٹا، کہ دفنانے کے بعد قریبی رشتہ داروں کو ظاہر سی بات ہے تھوڑا غم زیادہ لاحق رہتا، زیادہ غم میں رہتے ہیں. تو اگر وہ رکنا بھی چاہ رہا خبر کے پاس تو سب لوگ بولتے رشتہ دار نہیں بھائی چلو بھائی اپنے گھر کو چلو، بہت دیر رک گئے، بلکہ خبر سے وہاں لے کے جاتے.
تو سنت بھی ہے، طریقہ بھی یہی ہے کہ دفنانے کے بعد کچھ دیر، کم سے کم 15-20 منٹ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک اونٹ ذبح کرنے کا جتنا وقت لگتا اتنی دیر میت کو دفنانے کے بعد وہاں پر بیٹھنا چاہیے، ان کے حق میں جو ہے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے، فوری دفناتے ہی نکل کر آتے۔ تو کچھ دیر، خاص کر کوئی دور کے رشتہ دار نہیں بیٹھ رہا تو کم سے کم قریبی رشتہ داروں کو یہ نصیحت بھی کر دینا کہ میرے دفنانے کے بعد کم سے کم تم آدھا ایک گھنٹہ جو ہے قبر کے پاس ٹھہر کے جو ہے دعا کرو۔ ہم ایسی وصیتیں نہیں کرتے، ہم ایسی نصیحتیں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے توفیق دیں۔ تو جیسے ہی میت کو جو ہے ڈالا جائے گا، آنکھ روح ڈالی جائے گی، پھر آنکھ کھلتے ہی اس کے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو بتائیے، جب میرے کو اور آپ کو دنیا میں نہ معلوم ہے میرا رب کون ہے، میرے کو اور آپ کو یہی نہ معلوم ہے کہ رب کی کیا صفت ہے، رب کی کیا نشانیاں ہیں، رب کی کیا کیا مخلوقات ہے، اس کی خصوصیت کا علم مجھے دنیا میں ہی نہیں ہے، تو کل خبر میں میری آنکھ جب کھلے گی، فرشتے جب مجھ سے سوال کریں گے، تو کیا میں سوال کا جواب دے پاؤں گی جب میرے کو دنیا میں نہیں معلوم ہے؟ عام طور پر میں اپنے آپ کو مسلمان، میں اپنے آپ کو عالم بول دی، ٹھیک ہے، تھوڑے بہت جو ہے نیک اعمال کر کے میں اپنے آپ کو جو ہے ترم خواہ سمجھنے لگی، لیکن رب کے اگر میرے کو صحیح تعارف حاصل نہیں ہوا، رب بولتے کہ اس کو رب کا کیا معنی کیا مفہوم ہے میرے کو دنیا میں نہیں معلوم ہے، تو کل قیامت کے دن، خبر کے دن میں، خبر میں جب میرے کو جو ہے فرشتے جب سوال کریں گے من ربک، تو میں اس کا کیا جواب دوں گی؟ دنیا میں کیا میں جیسا آج ہم آنسر رٹ کے چلے جاتے، لیکن رٹے ہوئے آنسر بھی ہم بھول جاتے، یاد کیے ہوئے آنسر بھی ہم جو ہے کبھی سوال پڑھنے کے بعد بھول جاتے۔ تو کیا گارنٹی کہ میں جو سوال آج یاد کر لی کہ میرا رب جو ہے ربی اللہ، میرا رب جو ہے اللہ ہے، تو کل فرشتوں کے سامنے میں جواب بھی دے پاؤں گی کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو پھر نہیں دے سکیں گے ہم۔ تو ہم جب رب چاہے جب زندگی گزاریں گے، رب کا معنی و مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو ہے زندگی بسر کریں گے، تو کل خبر میں جو ہے ہماری زبان سے یہ لفظ نکلیں گا کہ میرا رب جو ہے اللہ ہے۔ تو گویا یہ کورس کو انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی، یا پھر اس کورس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ہم اس خبر کے سوال کی تیاری کر لیں۔ یہ پرچے کی سوال کی تیاری ہے گویا کی، جیسے کہ آپ کو سیرت پڑھتے وقت بتایا گیا تھا کہ سیرت ہم کیوں پڑھنا ضروری ہے، اس کی اہمیت پر تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ خبر کا دوسرا اہم سوال ہے۔ تو ویسے ہی سوال خبر کا جو سب سے پہلا سوال ہے من ربکم، تمہارا رب کون ہے، تو گویا اس کورس کے ذریعے ہم کو خبر کی تیاری کرنا ہے۔ اس کورس کے ذریعے یہ ہم کو معلوم کرنا ہے کہ اللہ کہتے کس کو ہے، اللہ رہتا کہاں پر ہے، اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے سیکھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ میں کل خبر میں یہ سوال کا جواب دے پاؤں۔ میرے کو ربش نے معلوم ہے تو پھر وہاں پر جا کے میں اللہ نہیں بولوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سی جو ہے تمیدی گفتگو تھی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جس طریقے سے آج ہمارے اس کورس کو جو ہے جوائن کیا، انشاءاللہ میں آپ کے حق میں اور میرے اپنے لیے بھی جو ہے دعا کروں گی کہ میرا یہ کورس ختم ہونے تک ایک ایک کلاس بڑی اہم ہے، اس کی ایک ایک کلاس بڑی اہم رہیں گی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو میں بولنا چاہ رہی ہوں، جو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ تمام کو بھی جو ہے توفیق دے کہ آپ اس کلاس کو ریگولر سنیں اور سمجھیں، اور پھر میرا اور آپ کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو جان کر اس سے جو ہے قریب ہو جائیں۔ میں اسی پر اپنے درس کو جو ہے ختم کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اپنی جو ہے معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ کا تعارف مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے، اور پھر میں اس پہچان کو اپنی حد تک محدود نہ رکھوں، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے اللہ کی پہچان کراؤں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ کل سے پھر ہمارا ایک ایک ٹاپک میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی کہ یہ ٹاپک پر ہمارا جو ہے آج کا لیکچر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔